अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे आज के प्रोग्राम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी ज़िंदगी में आप सबको एक बार फिर खुश आमदीद। इससे पहले के लेक्चर्स में हम अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक, मुअत्तर, खुशबूदार, पुरनूर और हिदायत वाली ज़िंदगी को पढ़ते हुए यहाँ तक पहुँचे थे कि नबूवत मिलने से पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़रिए माश क्या था, आप अपनी कमाई किस तरह करते थे और उसमें क्या राज था, उसमें क्या फ़ायदे थे। इसी तरह हमने ये भी पढ़ा था कि वही आने से पहले हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खलवत महबूब हो गई थी। आप अकेला रहना पसंद करते थे और आप गारे हिरा में रहकर जाकर 20-20, 40-40 दिन, महीना वहाँ पर रहा करते और अकेले में सारी दुनिया से मखलूक से कट कर इबादत किया करते थे। हमने ये भी पढ़ा था कि अकेले रहने के क्या फ़वाइद हैं और आजकल इसकी क्या सूरत है कि हम कुछ वक्त अपनी ज़िंदगियों में निकाला करें जिसमें किसी अल्लाह वालों की मजलिस में, किसी अच्छे माहौल में हम अपना वक्त इस तरह गुजारें कि उसमें दुनिया से हम कट जाएं और अल्लाह के लिए फ़ारिग हो जाएं, ताकि हमारा दिल साफ़ हो जाए, उसमें अल्लाह की याद आ सके। आज जो हमारा सबक है, जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है कि पहली वही की आमद और उससे हासिल होने वाले बहुत सारे दुरूस, इबर, सबक और अमली नताइज। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल हो चुकी थी, आप गारे हिरा में इबादत में मसरूफ़ थे कि अचानक आप क्या देखते हैं कि एक फ़रिश्ता इंसानी शक्ल में अचानक आ गया और कहा कि इक़रा, पढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, लस्तु बिक़ारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मैं उम्मी हूँ। तो फरिश्ते ने फिर दोहराया, इक़रा, पढ़िए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जवाब दिया, भाई मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। तो फरिश्ते ने आपको ज़ोर से पकड़ा कमर से और पकड़ के बहुत ज़ोर से दबाया, और इतने ज़ोर से दबाया कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शममतु बिहा रिहल मौत, मुझे मौत की खुशबू आने लगी, मुझे ऐसा लगा कि मेरी जान निकल जाएगी। और फरिश्ते ने 3 मरतबा ऐसे ज़ोर से, एक कंबल था, उस कंबल को लपेटा आपके जिस्म पे, उसके साथ पकड़ के 3 दफ़ा दबाया, और दबाने के बाद जब छोड़ा तो फिर फरिश्ते ने, जो इंसानी शक्ल में था, उसने दोबारा कहा इक़रा, पढ़िए। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरिश्ते के साथ पढ़ने लगे, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये 5 आयतें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरिश्ते के साथ तिलावत की। ये 5 आयतें कैसे पढ़ी? रिवायात में आया कि फरिश्ता इन आयात को एक लौह पर, एक तख्ती पर लिख के लाया था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस तख्ती को देख के पढ़ा। ये बात पूरी हो गई, फरिश्ता चला गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे तशरीफ़ ले आए। आप पर कपकपी तारी थी, आप कांप रहे थे। इसी हालत में आप नीचे आए और अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर में दाखिल हुए और जल्दी जल्दी फरमाया, दस्सिरूनी दस्सिरूनी, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझ पर कंबल ओढ़ो, मुझे तो सर्दी लग रही है। यहाँ तक ये वाक़या पहली वही का पूरा हो गया। अब हमारा वो अंदाज़ कि हम ये देखते हैं कि इस पहली वही के दर्स से और पहली वही के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस वाक़े से, जो कुरान में भी है, हदीस की किताबों में भी है, सीरत की किताबों में भी तफसील से है, हमें क्या कुछ सबक और क्या दर्स और क्या इबरत हासिल होता है। इससे पहले ये कुछ तस्वीरें हैं उस मुबारक गार की, उस मुबारक पहाड़ की, जिसमें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली वही आई है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि गारे हिरा जो है, ये मक्का के तमाम पहाड़ों में बड़ा मुमताज़ है। ऐसा लगता है एक पहाड़ है, उसके सर पर ताज रखा हुआ है। इन तस्वीरों में बहुत नुमाया है और ये मंजर उस गार का है जिसमें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत किया करते थे। इसकी तरफ जाने का जो रास्ता है वो भी बहुत तंग है, एक आदमी को टेढ़ा होकर गुजरना पड़ता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये रास्ता और ये गार इसलिए चुना था गालिबन, ताकि कोई और यहाँ ना आए और आपकी खलवत में और अल्लाह से आपकी इबादत में मुखिल ना हो जाए। दुनिया ने कभी एजुकेशन हासिल करने का ये तरीका तो कभी नहीं देखा। एजुकेशन पे लोगों ने बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं, बड़े बड़े थीसिस लिखे हैं, आज ये एक बाकायदा सब्जेक्ट है। लेकिन एजुकेशन का ये तरीका कि एक आदमी दूसरे को पकड़ के दबाए और दबाने से उसके सीने का सारा इल्म दूसरे के सीने में चला जाए
اور وہ ایک لمحے میں دنیا کا سب سے بڑا عالم بن جائے، یہ ایجوکیشن کا طریقہ بڑا نرالا ہے، تعلیم کا یہ طریقہ دنیا میں نہ کبھی نظر آیا اور شاید نہ کبھی نظر آئے گا۔ یہ کیا تھا؟ اس میں کیا حکمت تھی، کیا راز تھا، یہ کیا طریقہ تھا؟ اس پر علماء نے بڑی عجیب اور بڑی تفصیلی بات کی ہے اور بڑی لائق بات ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام یہ جو انسانی شکل میں آئے تھے، یہ آسمان سے فقط قرآن کے الفاظ لے کر نہیں آئے تھے، بلکہ اللہ کا ایک نور بھی اپنے سینے میں ساتھ لائے تھے، جس کے بغیر قرآن کے الفاظ کی حقیقت کو سمجھنا ناممکن ہے۔ یہ نور جبریل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں منتقل کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے یہ صحابہ اور ان کے سینوں سے آج تک علماء اور اہل علم کے سینوں میں منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ تو یہ اللہ کا نور تھا۔ چنانچہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام میں علم دو قسم کا ہے، اور دونوں علم ضروری ہیں۔ ایک علم ظاہر، وہ جو جبریل لکھا ہوا لائے تھے، اور قرآن کے جو ظاہری الفاظ ہیں، ان الفاظ کا جو ظاہری ترجمہ ہے، یہ قرآن کے الفاظ، حدیث کے الفاظ، فقہ کے مسائل، یہ علم ظاہر ہے، یہ بھی بہت ضروری ہے اور یہی اساسی اور بنیادی علم ہے۔ دوسرا وہ علم ہے جو سینہ بسینہ آتا ہے اور سینوں سے منتقل ہوتا ہے، وہ علم کا نور ہے۔ یہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے۔ جس طرح آپ کا ظاہری علم قرآن، حدیث اور فقہ رسول اللہ سے چلتا ہوا آج تک آ رہا ہے، اسی طرح ہمارے نبی کا باطنی علم، وہ روحانیت، وہ نسبت، وہ دل کا علم اور وہ دل کا نور، وہ بھی اس وقت سے آج تک منتقل ہوتا آ رہا ہے۔ جو علماء ان دونوں علم کو جمع کر لیتے ہیں، علم ظاہر بھی اور علم باطن بھی، یعنی قرآن کے ظاہری الفاظ بھی، حدیث کے ظاہری الفاظ بھی، اور اس پر عمل بھی، اس کا نور بھی، وہ صحیح علماء اور صحیح معنوں میں علماء ہوتے ہیں، جن کی خدمات بابرکت ہوتی ہیں، اور وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح وارث ہوتے ہیں۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ ان الانبیاء لا یورثوا دینارا ولا درہما، انبیاء اپنی وراثت میں دینار اور درہم نہیں چھوڑتے، ولیکن یورثون علما، انبیاء اپنی وراثت میں علم چھوڑتے ہیں۔ والعلماء ورثۃ الانبیاء، اور علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ تو یہ کون سے علماء جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے علم کو لیتے ہیں، وہ علماء در حقیقت انبیاء کے وارث ہیں۔ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب، وظیفے، ان کے کام ذکر کیے ہیں، وہ آیت یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحکمہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا ہے؟ نمبر 1، یتلو علیہم آیاتہ، قرآن کی آیتیں تلاوت کر کے سناتے ہیں۔ نمبر 2، یعلمهم الکتاب والحکمہ، قرآن کی تفسیر سکھاتے ہیں اور حکمت یعنی حدیث سکھاتے ہیں۔ بظاہر بات پوری ہو گئی تھی، علم ظاہر تو پورا ہو گیا۔ آگے اللہ نے ایک اور لفظ بڑھایا، وَيُزَكِّيهِمْ، اور نبی کا کام بھی ہے کہ صحابہ کا تزکیہ کرے، ان کے دل کی صفائی کرے، دل کو میل سے، حسد سے، بغض سے، غیبت سے، کینے سے، گندی صفات سے، بد اخلاقی سے پاک کرے۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ قرآن اور حدیث کے ظاہری الفاظ پڑھنے سے سارا کام ہو جاتا ہے، اصلاح بھی ہو جاتی ہے، تو اللہ قرآن مجید میں یہ الگ لفظ کیوں ذکر کر رہا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جس طرح قرآن کی تلاوت ایک الگ شعبہ ہے، حدیث کو سمجھنا پڑھنا الگ شعبہ ہے، قرآن کی تفسیر الگ شعبہ ہے، اسی طرح دلوں سے زنگ اتارنا اور دلوں کی اصلاح کرنا اور نور سینے سے سینے میں منتقل کرنا، یہ قرآن کا ایک الگ شعبہ ہے جس کو قرآن تزکیہ کہتا ہے۔ حدیث کیا کہتی ہے؟ حدیث اسی تصوف سلوک کو ایک اور نام دیتی ہے۔ ایک حدیث ہے بڑی مشہور، حدیث جبریل۔ حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں ایک انسان کی شکل میں، رسول اللہ کی خدمت میں بیٹھتے ہیں۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے۔ تو وہ رسول اللہ سے پوچھتے ہیں اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلام یہ 5 ارکان ہیں، ایمان، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج۔ وہ پوچھتے ہیں ایمان کیا ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا، یہ ایمان ہے۔ اب پھر وہی سوال کہ ایمان بھی ہو گیا، اسلام بھی، اگر شریعت میں صرف علم ظاہر اور ظاہری الفاظ ہی سب کچھ تھے، اس کے بعد تو کچھ باقی نہیں رہ جاتا۔ لیکن آگے تیسرا سوال جبریل علیہ السلام جو انسانی شکل میں تھے، وہ رسول اللہ سے یہ کر رہے ہیں، فَمَا الْإِحْسَانِ، احسان کیا ہے؟ احسان کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں أَن تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ تم اللہ کی ایسی عبادت کرو جیسا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر یہ کیفیت نہ بن سکے تو اتنی کیفیت بننا ضروری ہے کہ تم ایسی عبادت کرو جیسے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پہلی وحی میں جبریل علم ظاہر بھی لائے ہیں، علم باطن بھی لائے ہیں۔
ہم یہ کوشش کر لیں کہ ہم قرآن کے الفاظ بھی پڑھیں، ترجمہ بھی پڑھیں، تفسیر بھی، حدیث بھی، اور اپنی اصلاح بھی ایسے خاص علماء سے کرائیں جن کو اس فن میں مہارت ہو۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل اللہ ہر دور میں ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ، جب تک ہدایت کا نظام چل رہا ہے انشاءاللہ یہ لوگ رہیں گے۔ قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ سوال یہ ہوتا ہے اللہ آپ سے ڈرنے کا نسخہ کیا ہے، کیسے ڈریں، کیسے تقوی اختیار کریں؟ تو اللہ نسخہ بھی بتاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ لگ پڑو، ان کے ساتھ رہو، تم بھی سچے اور تم بھی نیک ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ علم اور قرآن بہت بھاری چیز ہے، جو یہ اٹھائے گا اسے لازماً تکلیف اور مشقت برداشت کرنی پڑے گی، اور جو آدمی تکلیف اور مشقت برداشت کر کے علم حاصل کرے گا وہ علم بابرکت ہوگا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا۔ اور مشقت کے بغیر، تکلیف کے بغیر جو علم آئے گا وہ علم بہت مضبوط نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہاں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو آدمی اس دین پر، اس قرآن پر عمل کرے گا اس پر بھی مشقتیں اور تکلیفیں آئیں گی۔ یہ وہ بات ہے جسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بار بار بیان فرمایا۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ آمنا کہنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد آزمایا نہیں جائے گا؟ نہیں نہیں، ہم نے اس سے پہلے بھی لوگوں کو آزمایا۔ اللہ تعالیٰ بجا کر دیکھتا ہے، اللہ دیکھتا ہے کون کھرا ہے کون کھوٹا ہے، کون تکلیف میں ثابت قدم رہتا ہے کون ہٹ جاتا ہے۔ لہٰذا اس میں اشارہ یہ ہے کہ علم کے لیے جتنی مشقت برداشت کی جائے گی علم اتنا ہی اچھا آئے گا۔ یہ بات دین کے علم میں بھی ہے، دنیا کے علم میں بھی۔ یہاں تک ہمارا آج کا لیکچر مکمل ہو گیا، اور آج کے لیکچر میں ہم نے یہ بات پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کس طرح آئی، اور ہم نے یہ بات پڑھی کہ پہلی وحی میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف کیوں دی گئی، اور ہم نے یہ بات پڑھی کہ جبریل نے جو ہمارے نبی کے سینے میں بات ڈالی وہ نور تھا، اور علم کا نور اور علم کا ظاہر دونوں پڑھنا ضروری ہے۔ جو دونوں پڑھے گا اس کی زندگی بابرکت ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔